अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और आज की जो वीडियो है ये बहुत ही अहम वीडियो है। आपने यकीनन इससे पहले 18-19 जो वीडियोज़ हैं वो देख ली होंगी और उन वीडियोज़ को देखकर आप बहुत परेशान भी हुए होंगे और बहुत ज़्यादा आप डर गए होंगे कि दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े फितने हैं, इतनी खुफिया तंजीमें हैं, इतनी ख़तरनाक जमातें और लोग हैं और उनके पास फिर जादू और कबाला जादू और तरह तरह के हरबे हैं और दुनिया के तमाम वसाइल उनके पास हैं, तमाम ज़हीन लोग उनके पास हैं, अफराद असबाब और वसाइल उनके पास हैं। तो ऐसे हालात में हम अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं, ख़ास तौर पर शैतानी क़ुव्वतों से, जिन्नात से, जादू से और इस तरह की खुफिया तंजीमें जो इन शैतानी जो चीज़ें हैं उनको बुरुएकार लाते हुए इंसानों को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो आप यकीनन बहुत ज़्यादा डरे होंगे और डरना भी चाहिए, इसलिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी उम्मत को फितने दज्जाल से बहुत ज़्यादा डराया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक इस दुनिया में जितने भी फितने आए या आइंदा आएंगे उन तमाम फितनों में सबसे बड़ा फ़ितना और सबसे ख़तरनाक फ़ितना दज्जाल का फ़ितना है। ये इतना ख़तरनाक फ़ितना है कि एक शख्स फरमाया ईमान वाला सच्चा मोमिन वो अपने घर से इस गरज से दज्जाल की तरफ निकलेगा कि मैं उसे देखता हूँ क्या करता है, मैं उसको खुदा नहीं मानता, मुझे पता है वो कज़्ज़ाब है, झूठा है, लेकिन ये इतना ख़तरनाक फ़ितना है, फ़ितना दज्जाल, कि वो शख्स सिर्फ़ देखने के लिए आएगा और दज्जाल के शोबदेबाजियाँ और ये चीज़ें देखकर उस पर जो है उसको अपना खुदा मान लेगा। इसलिए इस फ़ितना दज्जाल से हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत डराया है। इतना डराया है कि आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से एक दो बीवियाँ जो थीं उन्होंने वैसे मजाक में एक तीसरी बीवी को ये कहा कि दज्जाल आ गया है। तो वो इतनी परेशान हुई कि उन्होंने भागना शुरू कर दिया, कभी इधर भाग रही हैं कभी उधर भाग रही हैं और ऐसे जैसे कोई जो है ना, जैसे यूँ समझ लेना जैसे अचानक ज़लज़ला आ जाता है और आदमी को कोई समझ नहीं आती, आदमी कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। तो इस तरह वो भागते भागते दूर एक जगह पर एक बहुत पुराना खेमा लगा हुआ था, उसमें कोई रहता नहीं था और इतना पुराना खेमा था कि उसके अंदर ये मकड़ियों ने जाले बनाए हुए थे और अंदर गंद ही गंद था, बड़ा बड़ा घास था। तो वो उसके अंदर जाकर जो है ना ऐसे दबक कर छुप कर बैठ गई और जिन दो बीवियों ने ये बात वैसे मजाक में उनसे कही थी वो उनको हंसी आ गई और वो इतना हंसना शुरू हो गई कि उनसे बात नहीं हो रही थी। इतने में हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और पूछा कि तुम क्यों हंस रही हो, लेकिन उनको इतनी हंसी आई हुई थी कि उनसे ये भी बता भी नहीं सकती थी कि हम क्यों हंस रही हैं। बिलाखिर उन्होंने, एक बीवी ने बोला तो नहीं गया उनसे ज़ुबान से हंसी की वजह से, तो उंगली के साथ ऐसे इशारा किया उस खेमे की तरफ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खेमे के पास गए और ऐसे देखा तो उसमें आपकी बीवी थी। पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि जी दज्जाल आ गया। अलगरज़ कहने का मकसद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितने दज्जाल से इतना उम्मत को डराया है और ख़ुद भी पनाह मांगी है और उम्मत को भी पनाह मांगने। तो जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि जितने 18-19 वीडियोज़ में आपको फ़ितने दज्जाल, दज्जालियत, यहूदी तंजीमें, शैतानियत और जादू के हवाले से जो कुछ बताया गया, इस बहुत ये डरावना मंज़र है, खौफनाक मंज़र है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इस दुनिया में वैसे ही नहीं छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने हमें इससे बचने का पूरा बंदोबस्त दिया है, पूरा हिफाजती हिसार दिया है। तो वो क्या है, इससे हम अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं, किस तरह हम फ़ितने दज्जाल से और दज्जालियत से और इन जिन्नात, शयातीन और जादू वग़ैरह के असरात से ख़ुद को भी और अपने बच्चों को भी और अपने घर वालों को कैसे हम महफूज रख सकते हैं, आज की वीडियो में इसी हवाले से बात होगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ नज़र आती रहें। नाज़रीन, यहाँ पर पहली बात तो ये याद रख लें और समझ लें कि एक है दज्जाल यानी एक शख्स है और एक है फ़ितना दज्जालियत यानी एक दज्जाल है जो एक मुतय्यन शख्स है जो अभी आएगा, अभी नहीं आया, लेकिन एक है दज्जालियत यानी फ़ितना दज्जालियत यानी दज्जाल का जो फ़ितना है उसके जो असरात हैं या उसकी जो शुरुआत हैं, वो जो फ़ितना है उसको दज्जाली फ़ितना कहा जाता है, दज्जालियत कहा जाता है। तो ये दज्जाल तो अभी आएगा, वो तो अभी नहीं आया, लेकिन फ़ितना दज्जालियत जो है ये शुरू हो चुका है।
ہم اس وقت فتنہ دجالیت کی زد میں ہیں، اس کا شکار ہیں، اس کے اثرات ہم پر پڑ رہے ہیں، تو ان دونوں چیزوں سے ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اپنے یقین کو مضبوط کریں، اللہ پر یقین، آخرت پر یقین، اللہ کے رسول پر یقین، اللہ کی کتاب پر یقین۔ یہ یقین آپ کا جتنا مضبوط ہوگا نا، اتنے ہی آپ ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اگر آپ کی یقین کے اندر تھوڑی سی کمی آ گئی، کمزوری آ گئی، آپ نے اگر ڈرنا شروع کر دیا جنات سے، آپ نے ڈرنا شروع کر دیا جادو سے، آپ نے ڈرنا شروع کر دیا یہودیوں سے، ان تنظیموں سے، ان سے، تو جتنا آپ ڈرتے جائیں گے اتنا ہی ان کی گرفت آپ پر مضبوط ہوتی جائے گی۔ تو اس لیے ایک تو یقین اللہ پر بٹھائیں کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آخرت پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اللہ کے رسول پر یقین ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو کچھ ہمیں کہا، جو طریقہ ہمیں زندگی گزارنے کا بتایا، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اس کے علاوہ ہماری ہر قسم کی ناکامی ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ دین کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کریں اپنے اندر۔ یہ جذبہ روزانہ تازہ کریں کہ اگر مجھے اپنی جان اور مال کی قربانی دینا پڑی دین کے لیے تو میں اپنی جان اور مال کی قربانی دوں گا۔ یہ جذبہ جتنا آپ تازہ کرتے رہیں گے اتنا ہی آپ اس فتنہ دجالیت سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری ہدایت ہے جو بہت ہی اہم ہدایت ہے، اور اس ہدایت کا تعلق خاص طور پر فتنہ دجال کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا جاتا تھا، ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈراتے تھے فتنہ دجال سے تو صحابہ اکرام پھر اس سے حفاظت کے لیے پوچھتے تھے کہ ہم کیسے اس سے بچیں اگر ہماری زندگی میں آ جائے۔ تو ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے اور پاک صاف رہے۔ یعنی کہ جب فتنہ دجال آئے گا یا دجالیت جو فتنے ہوگی، فرمایا ان میں سب سے محفوظ اور وہی شخص ہوگا جو جتنا کنارہ کشی اختیار کرے گا، علیحدگی اختیار کرے گا، تنہائی اختیار کرے گا، اور خاص طور پر جب متعین شخص جو دجال ہے اس کے وقت تو یعنی اصل وہی شخص بچے گا جو نکل جائے گا کہیں دور دراز۔ اور اسی بات کو جو ہے ایک آگے اسی حدیث میں فرمایا کہ وہی نجات پائے گا جو ڈوبنے والے کی طرح خلوص سے دعا مانگے، یعنی ان فتنوں سے نجات وہی پائے گا جو خلوص سے دعا مانگے۔ تو آج ہماری ایک سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگیں۔ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی دعا نہیں مانگتے۔ تو خلوص کے ساتھ حدیث میں کیا آتا ہے کہ وہ بچے گا کہ جو اس طرح دعا مانگے جیسے سمندر کے اندر کوئی ڈوبنے والا ہو، جیسے کوئی ڈوبنے والا ہو نا، اس کو پتہ ہو کہ اب میرا آخری وقت ہے۔ اس وقت جو آدمی جس اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اس اخلاص کے ساتھ اگر جو دعا مانگے گا وہ ان فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال بھیڑ بکریاں ہوگی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچائے۔ یعنی اس امت میں ایک ایسا وقت آئے گا، خاص طور پر وہ وقت تو ظاہر ہے اس دجال کے وقت آئے گا، لیکن اس سے پہلے اب جو دجالیت کا فتنہ ہے تو اس میں بھی یہ چیز ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہترین یعنی مسلمان کا بہترین مال کیا ہوگا؟ بھیڑ بکریاں ہوگی جن کو لے کر وہ کہیں دور دراز نکل جائے، کہیں صحرا میں نکل جائے، کسی جنگل میں چلا جائے، کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے، تاکہ اس دنیا کے ان فتنوں سے، اس دجالیت سے جتنا وہ کنارہ کش رہے گا وہ اتنا ہی محفوظ رہے گا۔ تو یہ دو چیزیں، جو دو احادیث جو آپ کے سامنے پیش کی، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جتنا دور رہیں گے اس دنیا سے اور دنیا کی آج کی جدیدیت سے تو اتنا ہی ہم محفوظ رہیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی جماعتوں سے علیحدہ ہونا چاہیے، ایسی تنظیموں سے بھی ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے کہ جو تنظیمیں یا جو جماعتیں یا جو پارٹیاں علماء حق کے متفقہ طریقے اور معروف طریقے سے جو ہے دور ہیں، ان کا جو معروف یعنی امت کے جو علماء حق کا پچھلے 1500 سال یعنی 1400-1500 سال میں جو متفقہ طور پر اور جو معروف طریقہ ان کا رہا ہے علماء حق کا، اس معروف طریقے سے جو تنظیمیں، جو جماعتیں، جو پارٹیاں ہٹی ہوئی ہیں، اس طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں، تو ہمیں بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم وہ جماعتیں کسی اور طرف ہمیں لے جائیں اور ہم دجالیت کا اس فتنے کا شکار ہو جائیں۔ 5 باتیں ہوگی۔ چھٹی بات بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں صبح شام کے اذکار اور تسبیحات کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تسبیحات سکھائی ہیں۔ ان میں سے جنات، جادو اور اس قسم کی جو فتنے ہیں، نظر بد ہے، ہیپناٹزم ہے، مسمرزم ہے، ان چیزوں سے حفاظت کے لیے خاص طور پر معوذتین جو ہیں
اگر ہو سکے تو چاروں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، چاروں قل، ورنہ کم از کم معوذتین یعنی آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 2 صورتوں کو 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر آپ اس طرح کریں، یعنی بالکل پھونک بھی نہیں مارنی اور بالکل تھوکنا بھی نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان میں اس طرح کر کے، اور پھر اپنے چہرے پر پورے جسم پر جہاں تک ہو سکے اوپر سر سے لے کر پاؤں تک اپنا ہاتھ پھیر لیں۔ یہ طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، صبح بھی یہ کریں، شام کو بھی یہ کریں، انشاءاللہ پورا دن اور پوری رات جس دن آپ نے کیا ہوگا، کوئی فتنہ، کوئی دجالیت، کوئی جادو، کوئی جن، کوئی ہیپناٹزم، کوئی مسمرزم، کوئی ٹیلی پیتھی، کوئی نظر بندی، یہ چیزیں آپ پر بالکل اثر انداز نہیں ہوگی اور آپ کو ہر چیز صاف شفاف اور واضح طور پر نظر آئے گی، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو تسبیحات ہیں، خاص طور پر تیسرے کلمے کا ورد جو ہے یہ کریں، صبح شام ہو سکے تو 300 دفعہ تیسرا کلمہ صبح پڑھیں، 300 دفعہ شام کو، نہیں تو کم از کم ایک تسبیح، یعنی تیسرے کلمے کی ایک تسبیح صبح ایک شام پڑھیں، کیونکہ تیسرے کلمے کے اندر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت، یعنی 5 چیزیں ہیں، سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے۔ یہ 5 چیزیں تیسرے کلمے کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ان چیزوں کے الگ الگ فضائل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، تو یہ ایک تسبیح ہم صبح شام تیسرے کلمے کی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ منزل ایک چھوٹا سا کتابچہ ملتا ہے، مناجات مقبول ایک ملتا ہے، اس میں قرآن و حدیث کی ساری دعائیں جمع کر دی گئی ہیں، الحزب العظم کے نام سے ایک کتابچہ ہے، تو ان میں سے کوئی بھی کتابچہ لے لیں آپ، یا مناجات مقبول لے لیں یا الحزب العظم لے لیں یا منزل وغیرہ لے لیں، جہاں پر ان کتابوں کے اندر پورے قرآن کی جتنی دعائیں ہیں وہ اور احادیث کے ذخیرہ احادیث میں جتنی دعائیں ہیں وہ ساری جمع ہیں، تو ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں، صبح شام اس کو بھی پڑھیں۔ اور ایک اور خاص طور پر جو چیز ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، جو ہی فرض نماز میں ہم سلام پھیریں تو ہم آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا اس کی اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی جو ہی مرے گا جنت میں جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آیت الکرسی بھی جنات سے اور ان چیزوں سے، شریر مخلوقات جو ہیں ان سے حفاظت کرتی ہے، اور خاص طور پر رات کو سوتے وقت جب پڑھتے ہیں ہم تو ایک فرشتہ آ کر صبح تک ہمارے پاس کھڑا رہتا ہے اور ہماری پہرہ کرتا ہے، تو ایک تو اس بات کا بھی ہم اہتمام کریں۔ دجال اور دجالیت سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی تیر بہدف نسخہ کہہ لیں یا تسبیح کہہ لیں یا ذکر کہہ لیں یا دعا کہہ لیں، وہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اگلے جمعہ تک، یہ پورے جو 7-8 دن ہیں، اللہ تعالیٰ اس دوران جتنے فتنے آئیں گے اس آدمی کو محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد رکھے گا، انہیں پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ بہرحال سورہ کہف کی تلاوت بعض روایات میں پوری سورہ کہف کی، بعض میں ابتدائی 10 آیات کی، بعض روایات میں آخری 10 آیات کی تلاوت اور اس کا پڑھنا اور اہتمام کرنا اور ان آیات کو یاد کرنا، اس کے حوالے سے بہت ساری ایسی حدیث ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے ایک بہت ہی زبردست چیز ہے۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنی عادت بنا لیں کہ ہر جمعے کو تلاوت کریں، نہیں تو کم از کم ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لیں اور ان کی تلاوت کا ہم اہتمام کریں۔ اس سے ہم نہ صرف دجال کے فتنے سے محفوظ ہوں گے بلکہ دجال کے فتنے جانے سے پہلے آج کل موجودہ دور میں ہماری زندگی میں جو دجالیت کا جو فتنہ ہے اس سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ آپ انشاءاللہ جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، اگلے جمعے تک اس درمیان میں جتنے فتنے اس دنیا کے اندر آتے ہیں اور ان کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، حق اور باطل کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، مکس ہو جاتا ہے، ہمیں دجالیت کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے، اس مکر و فریب کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، تو اس کا اگر آپ اہتمام کریں گے سورہ کہف کی تلاوت کا تو یہ ساری چیزیں آپ پر اشکارا ہو جائیں گی، کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، کوئی آپ کے ساتھ مطلب اس طریقے سے دجالیت مکر و فریب نہیں کر سکے گا، کوئی آپ کے ساتھ دجل نہیں کر سکے گا۔ تو اس کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے کہ سورہ کہف کی تلاوت کی جائے اور ابتدائی اور آخری 10 آیات کو اگر زبانی یاد کر لیے جائے تو بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے۔ اسی طرح دجال کے حوالے سے ایک بات حدیث کے اندر جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کا جب فتنہ آئے گا تو اس وقت دجال کے پاس ایک بہت بڑا جو ہتھیار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کھانے پینا جو دنیا کا ہے انسانوں کا وہ اس کے کنٹرول میں ہوگا، اس کے قبضے میں ہوگا، جس کا چاہے گا وہ کھانا بند کر دے گا، جس کا چاہے گا پینا بند کر دے گا۔
تو اس وقت فرمایا کہ مومن کی جو خوراک ہوگی وہ تسبیح ہوگی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو اس کی عادت ہم ابھی سے بنائیں کہ یہ جو تسبیحات ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کی ہم تسبیحات فاطمہ بھی نے کہا جاتا ہے، ان کی عادت بنائیں اور صبح شام ان کا جو ہے صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد اس کا ہم اہتمام کریں، تاکہ خدا نخواستہ ہماری زندگی میں وہ حالات ہیں تو ہماری یہ عادت بنی ہوئی ہو اور ہمیں کھانا پینا نہیں ملے گا تو یہ تسبیحات ہماری خوراک ہوں گی، یہ تسبیح پڑھیں گے تو ہمارا پیٹ بھی بھر جائے گا اور ہماری پیاس بھی ختم ہو جائے گی۔ اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا تجربہ تو میں ہر سال مجھے رمضان میں ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں میرا جو معمول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صبح تقریباً 8-9 بجے سے لے کر عصر تک اور کبھی کبھی مغرب تک مسلسل میں قرآن مجید کا تلاوت اور اس کا مطالعہ تفسیر کا کرتا رہتا ہوں۔ پورا ٹائم میرا جو ہے صبح 9 بجے سے لے کر شام تک قرآن مجید کی مطالعے میں، تفسیر کے مطالعے میں گزرتا ہے۔ تو کتنے سخت، یعنی یہ پچھلے 2-3 سال گزرے ہیں رمضان کے، سخت گرمیاں، اور میں پھر ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں پر درجہ حرارت 50 ڈگری تک چلا جاتا ہے، وہاں پر رہ کر یہ رمضان کے مہینے گزارے، اور مجھے ان 3-4 سالوں میں، یعنی جون کا مہینہ رمضان کا گزرا ہے پورا، اب مئی کا گزرا ہے، یہ 5-6 سال، تو ان میں کبھی بھی مجھے اکا دکا میں میں نہیں کہتا کسی دن، لیکن اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ مجھے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پورا دن قرآن کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی فتنہ دجال کے وقت جب یہ ساری چیز اس کے پاس آ جائیں گی تو ہماری خوراک یہی چیزیں بنے گی۔ اس کے علاوہ چند ایک احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں صحابہ کرام کی طرح سادگی لانی چاہیے، یعنی یہ زیادہ جو تکلفات ہیں ان چیزوں سے نکل کر ہمیں سادہ زندگی اختیار کرنی چاہیے، اس سے بھی ہم دجالیت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے، تو اس مال اور اولاد کے فتنے سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں، یعنی کس طرح کہ ایسا نہ ہو کہ مال کی خاطر ہم اللہ کی نافرمانی کر لیں، مال کمانے کی خاطر ہم ناپ تول میں کمی کریں، مال کمانے کی خاطر ہم ملاوٹ کریں، مال کمانے کی خاطر ہم جھوٹی قسم اٹھا لیں، مال کمانے کی خاطر ہم جو ہے کوئی عیب چیز بیچتے ہوئے اس کا جو ہے چھپا لیں، حرام طریقے سے مال کمائیں۔ تو یہ اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہمیں یعنی اس سے منع نہیں کیا جا رہا کہ مال نہ کمائیں، مال ہمیں اپنی ضرورت کے لیے کمانا ہے۔ اسی طرح فتنہ اولاد ہے کہ اولاد کی خاطر ہم رشوت نہ لیں، اولاد کی خاطر ہم حرام نہ لیں، اولاد کی خاطر ہم سود نہ کمائیں، کوئی غلط کام نہ کریں، بلکہ اس اولاد اور مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر تین بے حیائی اور فحاشی، یہ بہت زیادہ عام ہے اور یہ دجالی قوتوں کا بہترین ہتھیار ہے مسلمانوں کو اور انسانوں کو گمراہ کرنے کا، کیونکہ دجالی قوتوں کا جو فری میسن کا جو ایک خاص جو نشان ہے، بیموفیٹ کا جو مجسمہ ہے جس میں اوپر اس کا منہ بکرے کی طرح ہے، اوپر سینگ بنے ہوئے ہیں، یہاں سے جو ہے وہ چھاتی جو اس کی عورتوں کی طرح ہے، نیچے سے جا کر مرد ہے اور نیچے پاؤں اس کے جانور کے ہیں، یعنی ایک عجیب و غریب قسم کا مکسچر سا بنایا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرد عورت یہ ان کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، ہم جنس پرستی جو ہے ان کا خاص وہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو طاقتیں ہیں، دجالی جو قوتیں ہیں، یہ بے حیائی کو اور فحاشی کو فروغ دے کر جو ہے فروغ دینا چاہتی ہیں، تاکہ لوگ اس کے ذریعے ان کے صحیح قابو میں آتے ہیں۔ نکاح کو ختم کرنا، زنا کو عام کرنا، شادی کو مشکل بنا دینا، دوسری شادی پر بالکل پابندی لگا دینا اور اس قسم کی حرکتیں، تاکہ لوگ فحاشی کی طرف آئیں اور حلال اولاد کے بجائے حرام طریقے سے بچوں کی پیدائش ہو، تولید جو ہے پیدائش کے جو ذریعے ہیں ان کو اس کو مشکل بنا دیا جائے۔ یہ سارے کام جو ہیں اس کے ذریعے سے فحاشی کو عام کرنا، یہ اس کا مقصد ہے، تو اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 4، یہ چوتھی بات بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ غذا، لباس اور رہائش، ان 3 چیزوں میں ہم فطری طریقے کو اختیار کریں۔ ان غذاؤں کے اندر ہم جتنا ہو سکے ہم فطری غذائیں کھائیں، یہ بناوٹی غذائیں نہ کھائیں۔ جیسے دیکھیں، ایک پانی ہے جو چشمے سے نکلتا ہے یا ایک پانی ہے جو زمین سے نکلتا ہے، یہ فطری پانی ہے، اور ایک پانی وہ ہے کہ جو آپ بازار سے نیسلے کی جو ہے بوتل آپ خرید کر لاتے ہیں، تو یہ فطرت سے طریقہ ہٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ دجال کے پاس دنیا کے کھانے پینے کا سارا کنٹرول اس کے پاس ہوگا، تو یہ سارا کچھ اسی کے لیے ہو رہا ہے کہ لوگ
پہلے چشموں کا پانی پیتے تھے، کنویں کا پانی پیتے تھے، اب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ زیر زمین پانی نقصان دہ ہے صحت کے لیے، اس سے یرقان ہو جاتا ہے، اس سے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ نیسلے کا پانی پئیں، اور آہستہ آہستہ آپ کو اس فطری طریقے سے ہٹا کر اس بوتل پہ لایا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ یہاں پر آپ دیکھیں دجالیت دجل سے ہے، فریب، دھوکہ، یعنی نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے اور پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ میڈیا پر خبر سنتے ہیں، خبر آتی ہے جی لاہور شہر کا پانی جو ہے بڑا گندہ ہے، اس زیر زمین پانی بڑا گندہ ہے، اس میں بیماریاں ہیں، یہ ہے، وہ ہے، تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں جی میڈیا نے بڑی زبردست آج رپورٹنگ کی اور بتایا کہ پانی سارا لاہور شہر کا پینے کا صاف نہیں، گندہ ہے۔ لیکن آپ کو بظاہر یہ چیز بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اس کی پیچھے کہانی یہ ہوتی ہے کہ نیسلے کمپنی نے کروڑوں روپے میڈیا کو دیے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کی خبر چلائیں تاکہ لوگ کنویں کا پانی پینا چھوڑ دیں اور ہماری بوتلیں خریدنا شروع کر دیں۔ یہ ہوتی ہے دجالیت، اس طریقے سے لوگوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تو آپ جتنا ہو سکے فطری طریقے کی طرف آئیں، ان غذائیں جو ہیں فطری غذائیں کھائیں۔ اسی طرح دودھ ہے، کوشش کریں کہ فطری دودھ، یہ ڈبوں کا دودھ، ان پر اپنا انحصار کم سے کم کریں۔ اب دیکھیں آج سے چند سال پہلے پورے ملک میں دودھ عام تھا، بڑی آسانی سے مل جاتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ ختم کرتے کرتے ایسا اس کو مشکل بنا دیا گیا کہ دودھ ملتا ہی نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے جی بس نیسلے کے ڈبے خریدیں۔ اسی طرح کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ ساری چیزیں ہم نیسلے کی خرید رہے ہوں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور پھر یہ نیسلے کا مالک جو ہے دجال ہوگا، اور وہ جس کا چاہے گا بند کر دے گا، پانی بھی بند کر دے گا، خوراک بھی بند کر دے گا، تو یہی دجالیت ہوگی۔ تو اس لیے رہائش اور غذا اور لباس، ان چیزوں میں ہم فطری طریقے کو اختیار کریں۔ نمبر 5، پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ نوکری کے بجائے بزنس کریں، نوکری کو ترجیح نہ دیں۔ ہاں کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے تو عارضی طور پر، وقتی طور پر اگر آپ کو نوکری کرنی پڑ جاتی ہے تو کر لیں، لیکن کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنا بزنس کروں، اپنی تجارت کروں، کیونکہ نوکری میں آپ نوکر ہیں، اور آپ جس کے نوکر ہیں اس کے محتاج ہیں، وہ آپ سے جو کچھ کروانا چاہے کروا سکتا ہے۔ اور آج اگر ممکن ہے آپ کہیں جی نہیں جی میں اس کی بات نہیں مانوں گا کوئی غلط، لیکن آج سے 10 سال جب آپ وہاں پر کام کریں گے، آپ کے بال بچے ہو جائیں گے، پھر آپ کی مجبوری بن جائے گی، پھر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکیں گے۔ اس لیے آج سے ہی کوشش یہ کریں کہ اپنا بزنس کریں، کاروبار کریں، تاکہ آپ کا انحصار کسی پر نہ ہو بلکہ آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ نمبر 6، حلال کھائیں، کیونکہ حلال کھانے والے پر دجالیت کا اثر بہت کم ہوگا۔ جو حرام کھائے گا اس پر دجالیت اور دجالی قوتیں اور جادو اور جنات، ان چیزوں کا، شیطانی قوتوں کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ جتنا آپ حلال کھائیں گے، حلال کمائیں گے، اتنا ہی آپ اس فتنے سے بچے رہیں گے۔ نمبر 7، آرٹیفیشل چیزوں سے اپنا انحصار کم کریں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ کنویں کا پانی پئیں، یہ بوتلوں پر اپنا انحصار جو ہے اس کی عادت نہ بنائیں۔ بالکل اسی طرح باقی بھی جتنی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر بجلی ہے، اس پر کم سے کم انحصار کریں۔ کوشش کریں کہ کوئی بجلی کا کوئی ایسا سلسلہ شروع کریں جو آپ کا اپنا ہو، مثال کے طور پر جیسے سولر پلیٹیں وغیرہ ہوتی ہیں، ہاں جی، اسی طرح گیس کا کوئی سسٹم اپنا لگا لیں، یا اس پر ایسی چیزوں کو اختیار کریں جو کسی اور کے کنٹرول میں ہیں، تو ان پر اگر آپ کا انحصار ہوگا تو پھر آپ پھنسے رہیں گے۔ اسی طرح پانی کی اگر بات کی جائے تو اگر آپ نے اپنے گھر میں اپنا پانی کا انتظام کرنا ہے تو بورنگ کے بجائے کنویں کا انتظام کریں، کیونکہ بورنگ جو ہے وہ بغیر بجلی کے نہیں آپ کے کام آ سکتی۔ بجلی ہوگی تو آپ بورنگ کے ذریعے بورنگ سے پانی نکالیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ کے گھر میں بورنگ کے بجائے کنواں ہوگا تو کنویں میں آپ بجلی کے محتاج نہیں ہیں، آپ رسی کے ساتھ ڈول باندھ کر اس میں سے پانی نکال سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کو دی کہ کس طرح آپ نے ان چیزوں سے انحصار ختم کر کے اپنا انحصار جو ہے اپنے یعنی ہر چیز کا کنٹرول اپنے پاس رکھنا ہے، اس کا کنٹرول کسی اور کو نہیں دینا۔ اپنے پانی کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں، اپنے دودھ کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں، اپنے گھر کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں۔ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ ہر چیز کا کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو۔ یہی وہ طریقہ ہے دجالیت سے بچنے کا، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے جو احادیث میں نے آپ کو پہلے سنائی ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال بھیڑ اور بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا، جنگل میں چلا جائے گا اور وہاں پر عزت کی زندگی گزارے گا، وہ فتنوں متنوں کی سے بچ کے رہے گا۔ تو یہ ایک تدابیر میں نے آپ کو بتائی، ان میں سے اہم جو چیز ہے وہ تسبیحات ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، ان کی عادت بنائیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح
صبح اور شام 3 دفعہ اس کا بھی اہتمام کریں، باقی جو چیزیں بتائیں ان کا بھی اہتمام کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان فتنہ دجال سے اور دجالیت کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔